महदी के मुतल्लिक जिस कदर हदीसें हैं, इनमें से एक भी सही नहीं है। ये है मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा। जब सारी अहादीस हो गई फारग, क्या मिर्जा गुलाम कादियानी को ये इख्तियार था कि वो महदी की अहादीस को इस्तेमाल करे? अब अगर आपने मुझे दिखाने की कोशिश की कि कोई हदीसें सही हैं, तो उसका मतलब होगा कि तजाद है। यहाँ पे बात और की है, वहाँ पे बात और की है। ये जुमला बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई एक हदीस भी सही नहीं है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान की है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इमाम महदी से मुतल्लिक उन अहादीस को नहीं लिया। सबसे बड़ी जो दलील दी जाती है ना हजरत महदी बनवाने के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी को, वो है चांद और सूरज ग्रहण की हदीस। वो बुखारी मुस्लिम में है, वो तो 6 किताबों में भी नहीं है। वो तो अहादीस की जो 6 मशहूर किताबें हैं उनमें भी नहीं है। आप तो बुखारी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरी बात सुने तवज्जो से। उसूल वो बयान किया करें कि जब आपके सामने वही उसूल पेश किया जाए तो आप ठहर सके। हमने जो महदी का अकीदा लिया है वो बुखारी और मुस्लिम में से इमाम बिन के साथ उसको इब्ने मरियम को मुखातिब करके इमाम उसी को कहा गया। बनी फातिमा में से कोई महदी आने वाला नहीं, ये है स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट बी, बनी फातिमा में से महदी आ सकता है। दोनों में से कौन सा आपका अकीदा है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मिनकुम कह के तमाम उम्मत को मुखातिब किया और उम्मत में बनी फातिमा भी है। सच ये है, बनी फातिमा में से कोई महदी आने वाला नहीं। ऐसी तमाम हदीसें मौजू, बेअसल और बनावटी हैं। आप और मिर्जा ये कह रहे हैं कि बनी फातिमा में से कोई महदी नहीं आ सकता। अभी आप कह रहे हैं बनी फातिमा में से आ सकता है, तो कोई अपना कोई एक मौक़िफ़ तो दो ना। बनी फातिमा में से कोई महदी आ सकता है कि नहीं, ये मेरा सवाल है। इस पे दोबारा अपना मौक़िफ़ दें जरा। मिर्जा गुलाम कादियानी जो थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके हवाले से जितनी रिवायात हैं उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप कहेंगे हम आपको दोबारा दिखा देंगे, वो ना तो काबिल एतबार हैं, वो तमाम की तमाम ना सिर्फ ये कि फैब्रिकेटेड हैं, बल्कि वो झूठी हैं और वो बिल्कुल लग़व हैं, अब्सर्ड हैं। तो आपने ये बताना है कि क्या आपका भी यही अकीदा है कि महदी के हवाले से मुसलमानों के पास जितनी अहादीस हैं वो तमाम बेबुनियाद हैं, झूठी हैं और अब्सर्ड हैं? 2 मिनट आपको पूरे 2 मिनट दूंगा। अभी से इंशाअल्लाह जैसा आप बोलना शुरू करेंगे आपका टाइम नोट इशारा करूंगा मैं, लेकिन बहुत एहतराम के साथ। अगर आप टॉपिक को एड्रेस नहीं कर रहे होंगे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अकीदा नहीं है कि कुतुब के अंदर जहाँ पे महदी का स्पेसिफाइड जिक्र करके अहादीस आई हैं वो ज़ईफ हैं, काबिल जरा हैं या मौजूद हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अलावा जो पहले से आपके जो मुहद्दिसीन थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने मेरी स्क्रीन शेयर नहीं की थी, मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बता दें, मैं हवाला शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके घर की गवाही जिसमें लिखा है अल्लामा हबीबुर रहमान सदीकी कांदली साहब अकीदा ज़ुहूर मसीह कुरान करीम अहादीस नबवी और तारीख की रोशनी में बयान करते हैं। सफ़ा नंबर 5 पे लिखते हैं कि मेरे नजदीक इस मौजू पर जितनी रवायात पाई जाती हैं वो सब ज़ईफ हैं। ये उनका एक इकरार मौजूद है। इमाम इब्ने सरी रहमुल्लाह ने भी इसके बारे में कलाम किया है। हवाला चाहते हैं तो मैं वो भी दे दूंगा। अच्छा, अब पहली बात तो यह है कि मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। जब आप दोबारा वापस आए तो आपने फिर दोबारा मुझे बताना है क्लियर अंदाज में। जरा सवाल सुन लें, और ये सेकंड टर्न है। अगर 3 टर्न तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो बहुत एहतराम के साथ हम इसको यहाँ पे खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जरा सुने सवाल क्या है। सवाल ये है, क्या हजरत महदी के हवाले से कुतुब अहादीस में जो अहादीस पाई जाती हैं, क्या वो तमाम अहादीस ज़ईफ हैं या कि नहीं है? ये है, और इसका आपने जवाब देना है मिर्जा गुलाम कादियानी के अकीदे के मुताबिक। जहां तक बात है हबीबुर रहमान कांदलवी की और भी आपने कुछ नाम लिए, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं, उनसे हम निमट लेंगे इंशाल्लाह। वो हमारे करीबी है सारे बंदे, ठीक है। हम आज मिर्जा पे बात करते हैं। तो आपने नोट करना है, हमें सवाल का जवाब नहीं मिला, अपनी टर्न में जवाब दें। अच्छा, उसके बाद आपने कहा जी कि वो जो है ना मुसलमानों का जो अकीदा है उसको जरा वाज़ेह कर दें कि इमाम महदी को कौन मुंतखब करेगा। आप बेफिक्र हो जाएं, जब हम मुसलमानों को इंशाल्लाह एजुकेट करेंगे ना तो बिल्कुल वाज़ेह करेंगे। आज का टॉपिक है वाज मिर्जा गुलाम कादियानी इमाम महदी। तो आज का टॉपिक है हम अहमदिया जो मौक़िफ़ है उस पर बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह चूंकि आपने बात कर दी है तो मैं आपको ये तसल्ली दिलाता हूं इंशाल्लाह कि आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम अपना मुसलमानों का पूरा अकीदा इंशाल्लाह तफसील के साथ अहादीस के साथ बयान कर देंगे। उस पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आज हम अहमदियत के हवाले से बात करें। अभी ना दोबारा मैं आपको 2 मिनट अनइंटरप्टेड दूंगा। सवाल सुन लें। मिर्जा गुलाम कादियानी के अकीदा के मुताबिक हजरत महदी से मुतल्लिक तमाम अहादीस ज़ईफ, मजरूह, बनावटी, झूठी हैं या नहीं है? बहुत शुक्रिया। मैंने गालबन इसका जवाब पहले दे दिया था कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नहीं, गुज़श्ता मुफस्सिरीन या मुहद्दिसीन ने भी इसके ऊपर बात कलाम किया हुआ है। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अकीदा अगर मैंने आपके अपने घर के उलमा की जुबानी भी पेश कर दिया तो और मैं कैसे जवाब दूं, ये मेरी समझ से बालातर है कि इसके ऊपर कलाम किया गया है, वो काबिल जरा है, जहाँ पे महदी खात का जिक्र किया गया है। फिर रही जहाँ बुखारी और मुस्लिम की रवायात, वहां पे इमाम मिनकुम कह के मसीह
ابن مریم کو جو ہے وہ امام کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا چلیں ہم ایک ٹرائی اور کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ نے کہا جی کہ وہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ مہدی کے حوالے سے حدیثوں میں کلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ دنیا کا موضوع اٹھا لیں احادیث کے حوالے سے، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ کو احادیث صحیحہ بھی مل جاتی ہیں، ضعیف احادیث بھی مل جاتی ہیں، موضوع بھی مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے حوالے سے بہت بڑی تعداد میں صحیح احادیث موجود ہیں، بعض احادیث ایسی ہیں جن پہ کلام ہے، جن پہ جرح کی گئی ہے، راویوں کے اوپر جرح کی گئی ہے، اور بات ایسی ہے کہ جو لوگوں نے فیبریکیٹ بھی کی ہیں۔ اب یہ جواب نہیں ہوتا، میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا جو کلیم ہے نا وہ بڑا اسپیسیفک ہے، ذرا سنیں توجہ سے۔ مہدی کے متعلق ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، نوٹ کریں بات کو ذرا، اور جتنی احادیث ہیں وہ کیا ہیں؟ لغو، یعنی ابسرڈ، یعنی دے ڈونٹ میک اینی سینس، جھوٹی ہیں اور باطل ہیں۔ اب آپ اگر انشاءاللہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بات آپ نے پہلے کی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، لیکن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ محض یہ کہہ دینا کہ فلاں ٹاپک کے اوپر احادیث کے اوپر لوگوں نے کلام کیا، یہ بات بالکل علیحدہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس موضوع کے اوپر جتنی بھی احادیث ہیں وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بغیر کسی استثناء کے، وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں، ناقابل اعتماد ہیں، لغو ہیں، باطل ہیں، ان کا ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر مرزا غلام قادیانی نے کی ہے تو آپ کہیں جی ہاں بالکل انہوں نے یہی بات کی ہے۔ اب دوبارہ جب آپ کو موقع دیا جائے گا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سوال کو سمجھیے گا۔ کسی موضوع کے اوپر موجود احادیث میں سے بعض پہ کلام ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، ٹاپک ہے کہ اس موضوع کی ساری احادیث لغو، جھوٹی، باطل، ناقابل اعتبار، ان کا ذرہ برابر اعتبار نہیں ہے، یہ ہے موضوع۔ دیکھو فتح، میں آپ کے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں۔ آپشن 1 یہ ہے کہ مہدی کے متعلق تمام احادیث وداؤٹ اینی ایکسیپشن جھوٹی ہیں، لغو ہیں، باطل ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ایک آپشن یہ ہے۔ ایک آپشن ہے کہ نہیں، جو مہدی کے متعلق احادیث ہیں ان میں صحیح احادیث بھی ہیں اور ان میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ دونوں میں سے کون سا آپشن آپ چوز کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے اپنے اسی سوال کو تھوڑا مجھے ایلیبوریٹ کر دیا ہے، ابھی انشاءاللہ اسکرین پہ احمد بھائی ٹائم بھی لے آئیں گے تاکہ آپ کو وہ بھی گلا ختم ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کو ان انٹرپٹڈ ٹائم دیا جائے۔ بسم اللہ جی فتح۔ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے، امید ہے یہ ٹائم ہم دونوں کے لیے ایکولی ڈسٹریبیوٹ بھی ہو انشاءاللہ۔ آپ نے کہا جی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بیان کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا میں حوالہ ایک پڑھ دیتا ہوں کہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی ہو وغیرہ کا ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ سے ہوگا۔ ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے، اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تمام محدثین کہتے ہیں، کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح و مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں، اور جس قدر افتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افتراء نہیں ہوا۔ خلفائے عباسی وغیرہ کے عہد میں خلیفوں کی اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تین مہدی موعود قرار دیتے، اور ایسی بہت سی حدیثیں گھڑی۔ ایسا ہی اسلام میں مہدی، امام مہدی رضی اللہ عنہ کا تصور کے نام سے محمد یوسف خان جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ چنانچہ بعض لوگوں نے تو اسی کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا کر مہدی کے انتظار میں اپنی حیات عزیز اور متاع سمعین کو گنوا دیا۔ کسی نے محض چند ضعیف حدیثوں کو دیکھ کر احادیث مہدی اور وجود مہدی ظہور کا انکار کر دیا اور احدہ برائی کر لی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن میں سر سید احمد خان، علامہ اقبال۔ چلیں جی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے سوال کا جواب یہ ملا کہ جہاں تک تو مہدی کا تعلق ہے وہ تمام احادیث ضعیف، ناقابل اعتبار، جھوٹی، بناوٹی اور لغو ہیں۔ یہ تمام الفاظ مرزا غلام قادیانی کے استعمال کیے ہیں۔ اب آپ نے اگلی ٹرن میں آ کے یہ بتانا ہے کہ اگر مرزا غلام قادیانی مہدی کی حدیثوں کو استعمال کرے تو کیا اس کا یہ استعمال کرنا جسٹیفائڈ ہوگا؟ اس لیے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ پہلے آپ تعین کر لیں کہ آپ کا موقف کون سے والا ہے۔ ایک موقف یہ تھا کہ بعض احادیث صحیح ہیں اور بعض ضعیف ہیں، موضوع ہیں، آپ نے وہ موقف چوز نہیں کیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اب آپ اپنے موقف پہ، اور جو مرزا کا موقف تھا اس پہ رہیں گے کہ ساری احادیث بغیر استثناء کے لغو ہیں، جھوٹی ہیں، باطل ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ان کا ذرہ برابر اعتبار نہیں ہے۔ مہدی کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں وربیٹم کوٹ کی ہیں، کسی کا حوالہ چاہیے آپ کو میں دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اب سوال نوٹ کریں ذرا، جب ساری احادیث ہو گئی فارغ، کیا مرزا غلام قادیانی کو یہ اختیار تھا کہ وہ مہدی کی احادیث کو استعمال کرے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے؟ مسیح موعود کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، میری بات کو اب سن لے دھیان سے تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو جواب دیتے وقت۔ میں بڑا اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں، مہدی کی احادیث جو ہماری کتب میں موجود ہے، مسلمانوں کی کتب میں، کیا ان کو مرزا غلام قادیانی کو استعمال کرنے کا حق تھا؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو امتیاز صاحب بات کی کہ مہدی کی حدیثوں کو سب کو کہہ دیا کہ وہ ضعیف ہیں، آپ کو سے میں ایک عالمانہ سوال پوچھنے لگا ہوں اسی سوالات کے تحت ہی، کہ بتائیں کہ کیا اسلام کے اندر ضعیف حدیث سے
کوئی استدلال دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر 1 نوٹ کریے گا پلیز۔ دوسری چیز کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں یہ بات بیان کی کہ محدثین نے ان سب کے اوپر جرح کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک حدیث جس میں خاص امام مہدی کا اور خاص کر جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں کہ وہ آئے گا، بنی فاطمہ سے ہوگا، قتال کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس قسم کی جو روایات ہیں وہ قابل جرح۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، امتیاز صاحب اس کو آپ بتائیے گا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اگر آپ نے ریسرچ کیا ہے تو تقویٰ کے ساتھ اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کتب میں یہ کہیں کہا ہے؟ کیونکہ میں پہلے سوال آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ اس کو انکار کریں گے پھر میں اس کا جواب دوں گا، میں بھی کچھ چیزیں سنبھال کے رکھ رہا ہوں کہ بعض روایات جن کا امام مسلم اور امام بخاری نے جس کا ذکر کیا ہے کہ آنے والا مسیح ہی امام ہوگا، اس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے امام مہدی کے حوالے، تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جو بات آپ منسوخ کریں ان کا پورا موقف آئے لوگوں کے سامنے۔ آدھا ادھورا موقف تو پیش کرنا جواز ہی نہیں بنتا۔ شکریہ۔ یہ سب سے پہلے تو وہ چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں، مجموعہ اشتہارات والیوم 3 پیج 297، مہدی کے متعلق جس قدر حدیثیں ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے، یہ ہے مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ۔ اب اگر آپ نے مجھے دکھانے کی کوشش کی کہ کوئی حدیثیں صحیح ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تضاد ہے، یہاں پہ بات اور کی ہے، وہاں پہ بات اور کی ہے، یہ جملہ بالکل واضح ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنا پہلے موقف کا تعین کر لیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی، ابھی آپ ضعیف احادیث اس سے کچھ ثابت کرنا چاہتے فلانا یہ وہ، بھائی جب مہدی کے متعلق احادیث جتنی، ذرا نوٹ کریں، جس قدر حدیثیں ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے، اور میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے ذرا دوبارہ وہ الفاظ بھی دکھا دوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ سب خیالات کیا ہیں؟ لغو ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہیں، اور ایسے خیالات یعنی کون سے خیالات کہ کسی مہدی نے آنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ آپ تصور نہ دیں کہ جناب ہو کیا پتا کچھ اور بات مرزا صاحب اور ہم کچھ اور بات پیش کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ہم اگلی بات کی طرف۔ آپ نے مجھ سے 2 سوال کیے ہیں، میں نے اپنے پاس دونوں سوال نوٹ کیے ہیں۔ آپ کا ایک سوال ہے کہ کیا ضعیف احادیث کو کسی بھی حوالے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ایک علمی سوال ہے، شاید آپ کہنا چاہتے تھے کہ آپ ایک طالب علمانہ سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے خود کو وہ عالمانہ شاید غلطی سے آپ کے منہ سے نکل، کوئی بات نہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کر دوں گا۔ اس سوال کا کوئی تعلق ہمارے ماضی کی ڈسکشن چونکہ ہے نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے آپ نے کہا جی کہ وہ جو کوئی آنے والا کوئی مسیح ہے، ہم کسی مسیح کی ڈسکشن نہیں کر رہے، یہاں پہ تو امام مہدی کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ میرے پاس صرف 20 سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں، میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے۔ کیا مرزا غلام قادیانی کو یہ کہنے کے بعد کہ مہدی کے متعلق تمام احادیث ایک دن میں صحیح نہیں ہے، کیا مرزا غلام قادیانی کو مہدی کی احادیث کو استعمال کرنے کا اختیار تھا؟ میرا ٹائم ختم۔ جی بہت شکریہ۔ میں نے کوئی ایسا جملہ تو ویسے نہیں کہا تھا جو کسی کی شان میں گستاخی کا باعث بنے، لیکن پتہ نہیں کیوں سچ کڑوا لگ رہا ہے، وہ خیر ہم بولیں گے۔ اپنا وقت استعمال میں بول رہا ہوں میں اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ چیزوں کو پورا کروں گا۔ ٹھیک۔ دوسری چیز کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ خود بیان کر دیا ہے، آپ نے ایک حوالہ بھی دکھایا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تمام روایات قابل جرح ہیں۔ میں نے جو بات کی تھی کہ میں آپ سے عالمانہ سوال پوچھ رہا ہوں، ایک علمی سوال میں نے پوچھا تھا کہ بتائیں کہ کیا ضعیف حدیث سے آپ کو استدلال پکڑ سکتے ہیں دین اسلام کے اندر یا نہیں؟ دوسرا میں نے آپ سے جو بات کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ امام بخاری و امام مسلم نے امام مہدی سے متعلق ان احادیث کو نہیں لیا، اور جہاں پہ ابن مریم کے نزول کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اس کو ہی امام کہا گیا ہے۔ ایسا ہی دوسری بعض اور کتب کے اندر بھی یہ روایات درج ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ عرفان بخشا ہے کہ جو قابل جرح روایات ہیں ان میں سے کون سی قابل قبول ہیں، کیونکہ مہدی خدا سے ہدایت یافتہ ہوگا۔ میں نے اسی لیے آپ سے یہ سوالات کیے تھے شروع میں کہ امام مہدی امام ہوگا، مہدی ہوگا، مہدی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا عوام کو مطلع کرے۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ہدایت یافتہ، اور امام مہدی جو خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہوگا خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا، اسی لیے وہ حکم اور عدل کے الفاظ بھی اس کے متعلق آئے ہیں جو امام منکم کا مصداق ہے۔ تو ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ اس کو اگر آپ ٹوٹلی 180 کے اینگل پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور متکلم کی منشا کے خلاف ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جناب، سب سے پہلے تو یہ جو کہ ضعیف احادیث والا معاملہ بھی اس میں سے مکمل کر دیں۔ کسی ضعیف حدیث کے اوپر عقیدہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، ختم ہو گیا سوال آپ کا۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ بخاری اور مسلم نے حضرت مہدی کی احادیث کو نہیں لیا، ذرا بات توجہ سے سنیے گا۔ سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے نا حضرت مہدی بنوانے کے لیے مرزا غلام قادیانی کو، وہ ہے چاند اور سورج گرہن کی حدیث، وہ بخاری مسلم میں ہے، وہ تو 6 کتابوں میں بھی نہیں ہے، وہ تو احادیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں بھی نہیں ہے، آپ تو بخاری مسلم کی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میری بات سنیں توجہ سے، اصول وہ بیان کیا کریں کہ جب آپ کے سامنے وہی اصول پیش کیا جائے تو آپ ٹھہر سکیں۔ کیا آپ یہ اصول بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث آئے گی تو وہ قابل اعتماد ہوگی؟ اگر یہ اصول ہے تو آج آپ بتا کے جائیں کہ جو چاند اور سورج گرہن کی جو حدیث ہے نہ صرف وہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، 6 کتابوں میں نہیں ہے، دار قطنی میں جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ بھی اس پہ شدید جرح ہے،
اس میں عمر بن شمر اور جابر جوفی یہ دو راوی ہیں جو جھوٹے راوی ہیں. تو یہ ایسے نہ بات کیا کرے جس کو آپ کو پتہ نہ ہو. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ ضعیف احادیث. آپ نے اپنی باری میں آ کے بتانا ہے کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ احادیث تو ضعیف ہیں لیکن مرزا نے ضعیف احادیث سے استدلال کر لیا؟ او بھائی آپ کا اور مرزا کا بیان نہیں مل رہا. مرزا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اور صحیح نہیں کا مطلب کیا ہے؟ لغو ہے، جھوٹی ہے، باطل ہے. جب کوئی چیز لغو ہو، جھوٹی ہو اور باطل ہو اس کو ضعیف نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں موضوع. تو آپ نے اپنی باری میں آ کے مجھے بتانا. اب سوال نوٹ کریں ذرا، کیا کسی موضوع یعنی فیبریکیٹڈ حدیث سے کوئی چیز ثابت کی جا سکتی ہے؟ آپ نے سوال نوٹ کرنا ہے. یہ آپ کے اوپر سوال نمبر 1 ہے میرا، اور صرف ایک ہی سوال ہے بس کہ کیا موضوع یا فیبریکیٹڈ حدیث سے کوئی بات ثابت ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ.